नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन इकराम, हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, शुरू करते हैं आज का सबक। आज सबक हमारा सूरह बकरा का रुकू नंबर 14 चल रहा है, तो रुकू नंबर 14 ही की आयत नंबर 118 से पढ़ेंगे। इससे पहले जो मज़मून चल रहा है वो कौन सा जो है वो किन के मुतल्लिक है, मुशरिकीन मक्का यहूद व नसारा के मुतल्लिक। तो यहाँ भी बात जो है वो उन्हीं लोगों की जा रही है कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन मक्का ये जो है क्या कहते हैं कुरान के मुतल्लिक, ईमान के मुतल्लिक, दीन के मुतल्लिक, इन सारी चीज़ों के बारे में इनका क्या ख्याल है। शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकाल लज़ीना ला यअलमूना, वकाल लज़ीना और कहा उन लोगों ने, ला यअलमूना जो नहीं जानते। क्या कहा उन लोगों ने, लौला युकल्लिमून अल्लाहु क्यों नहीं अल्लाह हमसे कलाम करता, औ तातीना या क्यों नहीं आ जाती हमारे पास आयातुन कोई निशानी। यहाँ पे वो एतराज़ किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन लोगों तक हक़ का पैगाम पहुँचाते और ये कहते कि ये चीज़ अल्लाह की तरफ से आई है, कोई भी हुक्म जब आता वही नाजिल होती, तो दावत हक़ जब लोगों तक पहुँचाते तो क्या कहते कि अल्लाह का ये हुक्म है। तो ये जो मुशरिकीन मक्का थे ये एतराज़ करते थे कि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अल्लाह डायरेक्ट हमसे बात क्यों नहीं करता, यानी कि दरमियान में फ़रिश्तों को और अल्लाह के नबी को जो है वो पैगाम क्यों पहुंचाया जाता है, सीधा अल्लाह ताला हमसे क्यों नहीं कलाम करता बराह रास्त, या हमें उसकी तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं मिल जाती कि जिसको देख के हम ये समझें कि क्या है ये वाकई ही सच है, या अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी, यानी अल्लाह हमसे ख़ुद कलाम करके ख़ुद बात करके कह दे कि ये अल्लाह का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये मेरी तरफ से नबी है, इस पे ईमान लाओ। ये ऐसे जाहिल लोग थे और ये चीज़ के बारे में यही बात जो है वो इनके दिलों में ये बैठी हुई थी और ये कहते थे कि ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि अल्लाह बराह रास्त हमसे बात करे, बराह रास्त वो हमसे कहे कि ये मेरा नबी है, इस पे ईमान लाओ। या जैसे अल्लाह के नबी पर जो है वो मोजज़ात आते हैं, हमारे पास कोई निशानी इस तरह की क्यों नहीं आती। अब यहाँ पे बात को समझिए कि इसमें आयत मुबारक में कहा जा रहा है कि वकाल लज़ीना ला यालमूना, कि वो लोग जो नहीं जानते वो ऐसी बातें करते हैं, जो जाहिल हैं, जिनके पास इल्म नहीं है। हालांकि यहूद व नसारा के पास तो तौरात और इंजील का इल्म था, उनके पास तौरात थी, उनके पास इंजील थी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताबें हैं। तो ये जानने के बावजूद भी ये जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए ये जाहिलों सी बातें करते हैं। तो ऐसा क्यों है? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इन लोगों के पास अगरचे किताब मौजूद है अल्लाह की तरफ से, इसके बावजूद ये उस पे अमल नहीं रखते, उस पे यकीन नहीं करते। तो जो चीज़ जिसके पास एक चीज़ का इल्म है, अब वो होते हुए भी जब ऐसी जाहिलाना गुफ्तगू करेगा, अहमकाना गुफ्तगू करेगा, तो फिर उसको भी जाहिल ही कहा जाएगा, आलिम नहीं कहा जाएगा। तो गोया ये ऐसे ही लोग हैं कि ला यालमूना, कि उनके पास कोई इल्म नहीं है, वो कुछ नहीं जानते, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, कज़ालिका काल लज़ीना, इसी तरह कहा उन लोगों ने, मिन कबलिहिम जो इनसे पहले थे, मिसला कौलिहिम इन्हीं की जैसी बातें या इन जैसी ही बातें। यानी कि ये सिर्फ़ इस वक्त के मुशरिकीन मक्का ऐसी बातें नहीं कर रहे या यहूद व नसारा ऐसी बातें नहीं कर रहे, ये जिस तरह की बात ये फजूल तरह की कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे क्यों नहीं कलाम कर लेता, या अल्लाह हमारे पास कोई निशानियाँ क्यों नहीं भेज देता, मोज़े हमारे पास क्यों नहीं आते, ये जो बातें ऐसी कर रहे हैं, इन्हीं जैसी बातें इनसे जितने भी पहली उम्मतें गुजर चुकी हैं, जो पहले अंबिया की उम्मतें थीं, उन लोगों ने भी इन जैसी ही बातें की हैं। और ये ऐसी क्यों बातें करते हैं, तशाबहत कुलूबुहुम, कि इनके दिल आपस में मिलते जुलते हैं, तशाबहत मुशाबहत रखते हैं उनके दिल, यानी कि इन लोगों के दिल ही ऐसे हैं, सब के एक जैसे दिल हैं, इसलिए ये बातें भी इसी तरह की जाहलाना अहमकाना करते हैं। क़द तहकीक बय्यनल आयाती, तहकीक हमने वाज़े कर दी, हमने खोल कर बयान कर दी आयाती निशानियाँ।
کن کے لیے؟ لی قوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی یہ جو ایسی فضول باتیں کرتے ہیں یہ تو کیا ہے؟ منکرین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، لیکن جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں پہ کسی طرح کی بھی کوئی اعتراض، کوئی انکار کچھ نہیں کرتے۔ یہ یقین والے لوگ ہیں تو ان کے لیے ہم نے پھر واضح کر دی، کھول کھول کر بیان کر دی اپنی نشانیاں، اپنی آیات۔ آیات نشانی کو ہی کہا جاتا ہے۔ انا، بے شک، ارسلنا کا، بے شک ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، بالحقی، حق کے ساتھ، یعنی ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، بشیرم و نذیرہ، خوشخبری سنانے والا بنا کر، و نذیرہ، اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ یعنی کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو کیا کیا ہے؟ حق کے ساتھ، یعنی آپ کو حق دے کر بھیجا ہے دنیا میں، اور آپ خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈر سنانے والے ہیں۔ خوشخبری کن کے لیے سنانے والے ہیں؟ کہ جو حق آپ لے کر آئے ہیں یہ لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس کو دل و جان سے ان لوگوں نے قبول کیا، تو گویا ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ و نذیرہ، اور ڈر سنانے والے ہیں۔ اب ڈر کس کے لیے سنانے والے ہیں؟ انہی لوگوں کے لیے جو اس چیز سے انکار کر رہے ہیں، جو حق آپ لے کر آئے ہیں دنیا میں، جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، نبوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کے پیغمبر ہونے پہ ان کو شک ہے، معاذ اللہ، رسول ہونے پہ، یعنی ہر طرح کی چیزوں سے یہ کیا ہیں؟ صرف اور صرف انکار ہی کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا، اس قرآن کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہر چیز سے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ تو گویا اس انکار کا جو ان کو ملے گا ثواب نہیں، اجر ہوگا، اجر نہیں گناہ ہوگا۔ ثواب و اجر تو ہے جنتیوں کے لیے۔ معذرت، پیچھے میں ان کے لیے لفظ اجر کا بول گئی۔ اجر و ثواب تو ہے کن کے لیے؟ بشیرہ، یعنی کہ جن کو خوشخبری ہے جنت کی۔ ان لوگوں کے لیے تو کیا ہے؟ تکذیب کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے ڈرایا جا رہا ہے، ڈر سنایا جا رہا ہے، کس چیز کا؟ جہنم کا۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ان لوگوں کو، جو لوگ جو ہیں وہ حق بات کو نہیں مان رہے، تو پھر آپ ان کو ڈر سنا دیں کہ ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلَا تُسْأَلُوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ اصحاب والے، الجحیم جہنم، یعنی کہ یہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں انکار کی وجہ سے، جو کافر ہیں، تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز میں، اس آیت مبارکہ میں تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں، کیونکہ آپ کو حق دے کر بھیجا ہے دنیا میں، آپ کے ذمے صرف اور صرف پیغام پہنچانا تھا لوگوں پر۔ اب یہ لوگوں کی اپنے اختیار میں ہے کہ کوئی اس کو مان کر، کوئی اس کا اقرار کر کے، ایمان لا کر جنت میں جا رہا ہے، یا انکار کر کے جہنم میں جا رہا ہے۔ اب جو کوئی جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا، ان کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں، کیا آپ نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کی تسلی رکھیں کہ یہ لوگ آپ کے ذمے صرف اور صرف جو کیا تھا؟ پیغام کو پہنچا دینا تھا۔ آپ نے اللہ کے دین کو، آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک بالکل جو ہے وہ صدق و ایمان کے ساتھ آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہود ولن نصارا، ولن ترضیٰ عنک الیہود ولن نصارا، ہرگز آپ علیہ السلام سے یہ یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کر لیں۔ جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں، یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس چیز کی جو بالکل پریشانی نہ لیں، آپ بالکل فکر نہ کریں کہ یہود و نصارہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے یا وہ آپ سے راضی نہیں ہو رہے، یہ تو نہیں راضی ہونے والے، یہ اس وقت آپ سے راضی ہوں گے جب کہ معاذ اللہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ یہود و نصارہ
جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں آپ ان کے راستے پہ چلیں گے تو ہی یہ آپ سے جو ہے وہ کیا ہوں گے، راضی ہوں گے۔ قل فرما دیجئے، انا ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہے، هو الہدا، وہی ہدایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں ہرگز تمہاری پیروی کرنے والا نہیں، تمہاری اتباع کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے جس ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد، جاءک من العلم، جب کہ آ گیا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ، اللہ سے، من ولی ولا نصیرہ، کوئی بھی کارساز، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی یہاں پہ اس چیز کے متعلق فرما دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، بتا دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ، یہ جو لوگ ہیں یہود و نصارہ جو ہیں، تو یہ لوگ کتنے ہی کیا کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی کیا کر دیں، پیروی کریں، حتی تتبع ملتہم، لیکن یہ ایسا کچھ بھی سرزد نہیں ہونے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی وہ تو کیا ہیں، اللہ کی آخری نبی ہیں، دونوں جہاں کے مالک ہیں وہ۔ تو اس چیز کے متعلق آگے فرما دیا گیا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ نے بھی اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی آپ کو نبوت مل چکی ہے، آپ کے پاس علم ہے، اس کے باوجود اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں اس چیز کے متعلق کیا ہے، یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو ایسا کچھ بھی صادر ہونے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہیں وہ۔ یہاں پہ مخاطب یہ کیا جا رہا ہے امت کو، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی ایسا کوئی کام کریں گے تو ان کو بھی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر آپ مجھ جیسے لوگ یہ کس کھیت کی مولی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اس چیز کو ذکر کر دیا گیا، الذین آتیناہم الکتاب، الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بہ، اس پر، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک ھم الخاسرون، پس وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ یہاں پہ ان لوگوں کی جو ہے وہ آگی بات کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اب یہاں پہ کتاب دینے والے جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کون لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ یہاں پہ مراد یہود و نصارہ بھی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبور، تورات، انجیل، یعنی کہ جتنے بھی پہلی آسمانی کتابیں آ چکی ہیں یہ ان کو دی ہے۔ اب یہ لوگ اولئک یؤمنون بہ، جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، ان کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں قرآن پاک بھی ہے کہ جو لوگ جیسا کہ تلاوت کرنے کا، جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، وہ اس کو اسی طرح اس کا حق ادا کرتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، یعنی جو ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا انبیاء پر کتابیں ہیں، تو اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ وہ اس کی تلاوت بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ وَمَن یَکْفُرْ بِہ، لیکن جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے، یعنی اب جتنے بھی لوگ ہیں اس کا انکار کرنے والے، ان کتابوں پر جو ایمان نہیں رکھتے، تو وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، فَأُولَئِکَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جو خسارے والے ہیں۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ، اگر کوئی انسان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، تو یہ تو کسی کا نقصان نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے ہی غنی ہے، وہ اس کو کسی چیز کی، کسی عبادت کی اس کو خود ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات کو۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، نیک اعمال کوئی بھی کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، ہمارے کرنے نہ کرنے سے کسی دوسرے کا نقصان یا نفع کی بات نہیں ہے، اگر ہم نہیں کریں گے اس کا نقصان
آگے جا کے ہم خود اٹھائیں گے۔ اگر ہم اچھی چیز کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمارے اپنی ذات کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو کیا ہے، وہ تو غنی ہے، اسے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی تو ضرورت بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے، ہمیں توفیق دیں کہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہ آج ہمارا سبق یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔